Salam mere Aziz listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the last episode of the most interesting novel उम्मीद वफ़ा by ज़ीनिया शर्जील. नॉवल शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली बेसिस पर इसी तरह अच्छे अपनी फेवरेट कलेक्शन में से और आपके रिक्वेस्टेड नॉवेल्स डेली बेसिस पर लाऊं, तो इसके लिए आपको मुझे इनकरेज भी तो करना चाहिए. एंड हाउ कैन यू इनकरेज मी? बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, बिकॉज अभी भी आप में से 40% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आते हैं, नॉवल सुन के नस जाते हैं. तो बी अ पार्ट ऑफ सेल्फ बिलीफ आर्मी, बिकॉज दैट्स द सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट फॉर अ यूट्यूबर. और आपके अच्छे कमेंट्स भी मेरी हौसला अफजाई करते हैं, जो कि आप में से अक्सर लोग करते हैं. यूँ ही मुझे इनकरेज करते रहें ताकि मेरा एनर्जी लेवल कभी भी लो ना हो पाए. सो लेट्स स्टार्ट इट. आज फिर यूनिवर्सिटी से वापस आकर बेला ने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया था. अजलान और गुल को एक साथ देखकर आज उसका बेतहाशा दिल दुखा था. उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अजलान उस पर इतना बड़ा जुल्म कर सकता है. अजलान ने तो उसके साथ ज़िंदगी भर वफ़ा निभाने का अहद किया था, फिर वो गुल के साथ क्यों मौजूद था? ये गुल नामी चीज़ आखिर क्यों उसके शौहर से चिपक कर रह गई थी? वो आखिर क्यों उसके शौहर का पीछा नहीं छोड़ रही थी? अजलान आखिर क्यों नहीं समझता था कि वो अपने और उसके बीच गुल को या किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी? चाहे वो उससे नाराज़ रहता, मगर उसे नाज़नीन और इब्राहिम से तो बात करने आना चाहिए था ना. वो कब से अजलान का इंतज़ार कर रही थी और वो यहाँ आने की बजाय उसे कॉल कर रहा था. बेला गुस्से में मोबाइल की स्क्रीन को देखने लगी, मगर ये अजलान का नंबर नहीं था. कॉल तो उसे ऑन कर रहा था. क्या तुम खुद को अकेला महसूस कर रही हो? क्या तुम्हें किसी की नीड है तो तुम मुझे पुकार सकती हो, तुम्हारी ज़रूरतों का साथी. ऑन का ये मैसेज पढ़कर बेला अजीब कश्मकश में पड़ गई. अजलान. अपने आंसू साफ़ करते हुए उसके मुंह से बेसाख्ता अजलान का नाम निकला. अब उसके दिमाग में ऑन और अजलान को लेकर जंग छिड़ चुकी थी. जब मैं गुलाब खान से बात कर रहा था तो तुमने बीच में वहाँ आकर मुदाखलत क्यों की? इब्राहिम गुस्से में अपने बेडरूम में आता हुआ नौफ से पूछने लगा. आप गुलाब खान से बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उसको बातें सुना रहे थे. नौफ इब्राहिम को देखकर जताती हुई बोली और कमरे से बाहर जाने लगी. तभी गुस्से में इब्राहिम ने नौफ की कलाई पकड़ ली. मैं गुलाब खान से बात करूं या उसको बातें सुनाऊं? तुम कौन होती हो गुलाब खान की फेवर में बोलने वाली? मेरी बीवी होकर मुझे ही नीचा दिखाने के लिए घर के मुलाजमों की साइड लोगी तुम? इब्राहिम ने जितनी सख्ती से उसकी कलाई पकड़ी हुई थी, इतनी ही सख्ती अपने लहजे में समाता हुआ नौफ से पूछने लगा. चंद दिनों से ये जो रवैया आपने मेरे साथ इख्तियार किया हुआ है, वो किसी को लोंधी या गुलाम के साथ इख्तियार किया जाता है? सिर्फ अपनी ज़रूरत के तहत रात के वक्त आपको याद आता है कि मैं आपकी बीवी हूँ. उसके बाद सुबह होते ही मेरी हैसियत भी एक नौकर जैसी हो जाती है. मेरे और अपने रिश्ते की तो बात ही ना करें तो ही अच्छा है. और गुलाब खान से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है जो मैं बिला वजह उसकी फेवर करूं. बेशक वो यहाँ मुलाजिम हैं, मगर अपने हक हलाल की कमाई मेहनत करके ले रहे हैं. आपको कोई हक नहीं पहुँचता आप उस गरीब की बिला वजह तजलील करें. नौफ, जो काफ़ी दिनों से इब्राहिम का रवैया बर्दाश्त कर रही थी, आज इब्राहिम के सामने बुरी तरह फट पड़ी. वो अब मज़ीद इब्राहिम का हित्तक अमेज़ रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती थी. इस वजह से आज गुलाब खान जवाज़ बना था उन दोनों के बीच तल्ख कलामी का. फिर ज़बान चल रही है आज तुम्हारी मेरे सामने. दिखाऊं अभी मैं तुम्हें तुम्हारी ज़बान दराजी का अंजाम. इब्राहिम नौफ की हिम्मत और उसके गुस्से को देखकर खुद भी गुस्से में उसे आंखें दिखाता हुआ तेज़ लहजे में बोला, ताकि नौफ की चलती हुई ज़बान बंद हो जाए. हाँ, मुझे देखना है अपनी ज़बान दराजी का अंजाम. मुझे देखना है कि क्या कर सकते हैं आप मेरे साथ. नौफ अभी भी गुस्से में थी. इब्राहिम के गुस्से की परवाह किए बगैर बेखौफी से बोली. शायद आज उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी, या फिर आज उसे भी ज़िद चढ़ गई थी. मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ के रख दूंगा नौफ, अगर अब तुमने मुझे आगे से जवाब दिया तो. झुकाओ फ़ौरन अपनी नज़रें. इब्राहिम नौफ के बालों को मुट्ठी में जकड़ता हुआ उसे वार्न करने लगा. नौफ की ज़बान दराजी उस वक्त उसे मज़ीद तैश दिलाने लगी थी. ना ही मैं अब खामोश होंगी, ना ही अब मेरी नज़रें झुकेंगी आपके सामने, और ना ही सर. गुलाम नहीं हूँ मैं आपकी, सुना आपने? हशर बिगाड़ेंगे ना आप मेरा. उठाएं फिर दोबारा उसी दिन की तरह अपना हाथ मुझ पर और बिगाड़ डालें मेरा चेहरा. यही सब तो करना आता है आपको, और कर भी क्या सकते हैं आप? ऐसे क्या घूर रहे हैं मुझे? उठाएं हाथ मुझ पर. नौफ गुस्से में शायद अपने हवास खो बैठी थी. इब्राहिम का हाथ पकड़कर इससे पहले कि वो अपने चेहरे तक मारने को लाती,
افراہیم نے اپنا ہاتھ جھٹک کر نوف کو پیچھے بیڈ پر دھکا دیا۔ نوف کے اتنے شدید رد عمل پر افراہیم کا اپنا غصہ ختم ہو چکا تھا۔ نوف بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی رونے لگی اور افراہیم اس کے اتنے سخت غصے کی وجہ سوچنے لگا۔ تبھی کمرے کا دروازہ بجا۔ بیگم صاحبہ، آپ سے اور افراہیم صاحب سے ملنے کوئی آیا ہے۔ نازنین کے کمرے میں نوری آتی ہوئی نازنین سے بولی۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، تم افی کو بلاؤ۔ نازنین نوری سے بولتی ہوئی سیٹنگ روم میں چلی آئیں جہاں ایک نوجوان پہلے سے ان کا منتظر تھا۔ اذلان آج نازنین اور افراہیم کے سامنے بیلا اور اپنے نکاح کے بارے میں بتانے کا ارادہ کر کے یہاں آیا تھا۔ نازنین کے کمرے میں آنے پر وہ صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ 10 سال بعد آج وہ نازنین کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ نازنین خود بھی اذلان کو دیکھ کر اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ شاید آپ مجھے پہچان نہیں پا رہی ہیں، میں اذلان ہوں مسز عباد۔ اذلان نازنین کی مشکل کو دور کرنے کی غرض سے اپنا تعارف کروانے لگا، جس پر نازنین حیرت سے اذلان کو دیکھنے لگی۔ میں اور عباد تمہیں اس وقت بھی صحیح سے پہچان نہیں پائے تھے، مجھے معاف کر دو، ہم نے تمہیں غلط سمجھا۔ عباد کو دنیا چھوڑ کر جاتے وقت اس بات کا دکھ رہا تھا کہ وہ تم سے اور قیوم سے معافی نہیں مانگ سکے۔ نازنین اپنے سامنے کھڑے اذلان کو دیکھ کر افسردگی سے بولی۔ بیلا نے مجھے بتایا تھا کہ مسٹر عباد حقیقت جاننے کے بعد کافی پچھتا رہے تھے، لیکن وقت ان کو زیادہ مہلت نہیں دے سکا۔ اذلان کے بولنے پر نازنین حیرت زدہ ہو کر اذلان کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ بیلا اور تمہاری بات چیت ہے؟ نازنین کی بات پر اذلان ایک پل کے لیے خاموش ہوا، پھر آہستگی سے بولا۔ بیلا سے میں نے بچپن میں وعدہ کیا تھا اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنے کا۔ بیلا سے میری صرف بات چیت یا دوستی نہیں ہے، بلکہ میرے اور بیلا کے درمیان ایک مضبوط بندھن بھی قائم ہے، اور اسی رشتے کو لے کر آج میں یہاں آپ سے اور افراہیم سے بات کرنے آیا ہوں۔ نازنین اذلان کی بات سن کر حیرت میں ڈوبی اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی کمرے میں افراہیم داخل ہوا۔ تم یہاں میرے گھر پر کیا کر رہے ہو؟ افراہیم، جس کا غصہ تھوڑی دیر پہلے کچھ کم ہوا تھا، اذلان کو دیکھ کر ایک دم غصے میں اس سے پوچھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ اذلان کچھ بولتا، نازنین بول اٹھی۔ افی، میں تمہیں پوری اور مکمل حقیقت بتاتی ہوں۔ اذلان بیٹا، آپ یہاں بیٹھیں، ہم لوگ بیٹھ کر تحمل سے بات کرتے ہیں۔ یہ بات اذلان کو بیلا پہلے ہی بتا چکی تھی کہ افراہیم کو اصل حقیقت کا ادراک نہیں ہے، جس کی وجہ سے اذلان اس سے کچھ ایسے ہی رویے کی توقع کر رہا تھا۔ آپ بیچ میں مت بولے مما، اور تمہیں یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً نکلو میرے گھر سے۔ افراہیم غصے اور تیز لہجے میں بولا۔ اس سے پہلے اذلان اس کو کچھ بولتا، کمرے میں اب کی بار آنے والی شخصیت کو دیکھ کر نہ صرف ایک پل کے لیے اذلان کو سانپ سونگھ گیا تھا، بلکہ افراہیم بھی لب بھینچ کر ضبط کرتا ہوا نوف کو دیکھنے لگا، جو بے یقینی سے پوری آنکھیں کھولے اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ نوف؟ اذلان نے حیرت سے باہر نکل کر نوف کو پکارا تو وہ دوڑتی ہوئی اذلان کے پاس آئی اور روتی ہوئی اذلان کے گلے سے لگ گئی۔ کیوں اتنی دیر کر دی آپ نے مجھے تلاش کرنے میں؟ آپ کو نہیں معلوم اس 1.5 ماہ کے عرصے میں میں نے کیسا کیسا وقت دیکھا ہے، ایک ایک دن میں نے آپ کے ملنے کی دعا مانگی۔ اب تو مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ میں آپ کو زندگی میں کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی، لیکن شاید اللہ کو آج مجھ پر ترس آ گیا۔ نوف اذلان کے گلے لگی ہوئی مسلسل روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، جبکہ نازنین دوبارہ حیرت سے ان دونوں بہن بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ افراہیم اپنا غصہ برداشت کیے بالکل خاموش کھڑا ضبط سے کام لے رہا تھا۔ تب شور کی آواز سن کر بیلا بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بھی نازنین کی طرح اذلان اور نوف کو گلے لگے ہوئے دیکھ کر حیرت زدہ تھی۔ میں نے کبھی یہ امید نہیں چھوڑی تھی کہ میری بہن مجھے نہیں مل سکتی۔ بہت ڈھونڈا تمہیں، ہر جگہ تلاش کیا، رابطہ کیوں نہیں کیا تھا تم نے مجھ سے؟ اذلان وہاں پر موجود ہر فرد کو فراموش کیے نوف کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ آج اپنی بہن کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ خدا کا شکر کرنے کے ساتھ مکمل اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ یہ تم سے رابطہ اسی لیے نہیں کر سکی کیونکہ اوپر جو اللہ کی ذات موجود ہے نا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری بہن تم سے مل سکے، اور اب میں نہیں چاہتا کہ نوف تم سے کوئی تعلق رکھے۔ زیادہ حیران ہونے یا تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بہن میری بیوی ہے، اور میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی میری بہن کے مجرم سے کوئی تعلق رکھے۔ نوف، اپنے کمرے میں جاؤ۔ افراہیم کے اچانک انکشاف پر کمرے میں موجود سب نفوس حیرت زدہ ہو گئے۔ جہاں نازنین اور بیلا یہ سن کر شاکڈ ہوئی تھیں کہ یمنا اذلان کی بہن ہے، وہیں اذلان افراہیم اور نوف کے رشتے کو لے کر شاکڈ ہوا تھا۔ تمہاری بہن کا اصلی مجرم کون ہے، یہ تم پہلے اپنی بہن سے پوچھو، اس کے بعد مجھ سے بات کرنا۔ فی الحال میں اپنی بہن کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔
ازلان افراہیم کے بگڑے ہوئے تیوروں کو دیکھ کر اس کو بولا اور نوف کو اپنے ساتھ لے جانے لگا، تو افراہیم ان دونوں کے راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی، افراہیم ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا ازلان سے بولا، مگر اس کی نگاہیں نوف پر ٹکی ہوئی تھیں، جن میں نوف کے لیے تنبیہ موجود تھی، جبکہ نازنین اور بیلا اس صورتحال پر خاموش تماشائی بنی ہوئی کھڑی تھیں۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں افراہیم۔ نوف کے بولنے پر افراہیم نوف کو غصے سے دیکھنے لگا، جبکہ ازلان بیلا کے پاس آ کر اس سے مخاطب ہوا۔ میں نے تم سے ہمیشہ وفا نبھانے کا وعدہ کیا تھا اور میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، لیکن اب کی بار میں تم سے بھی وفا نبھانے کی امید رکھتا ہوں۔ ازلان بیلا سے بولتا ہوا نوف کو اپنے ہمراہ وہاں سے لے کر چلا گیا۔ بقول ازلان کے اس نے بیلا سے وفا نبھانے کا وعدہ کیا تھا اور وہ اب بھی اپنے وعدے پر قائم ہے، یعنی وہ صرف اسی کا ہے، اس نے دوسری شادی نہیں کی تھی اور اب وہ بیلا سے وفا کی امید رکھتا ہے۔ مطلب صاف ظاہر تھا، 10 سال پہلے جو کچھ ہوا، اب بیلا کو افراہیم کے آگے ساری سچائی بتا کر ازلان کا امیج اپنے بھائی کے سامنے کلیئر کرنا تھا۔ مگر ازلان اپنے جانے سے پہلے نازنین کو اپنے اور بیلا کے رشتے کے بارے میں بتا چکا تھا، جب ہی نازنین تھوڑی دیر پہلے اس بات کی تصدیق کرنے بیلا کے پاس آئی تھیں۔ نازنین کے جانے کے بعد بیلا ہمت جمع کرتی ہوئی افراہیم کو سچ بتانے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ پہلے تو اسے نوف پر شدید غصہ تھا کہ وہ اس کے منع کرنے کے باوجود اپنے بھائی کے ساتھ یہاں سے جا چکی تھی، لیکن تھوڑی دیر پہلے ہی بیلا نے آ کر اسے اصل حقیقت بتائی تھی، یعنی اپنے اصل مجرم کا نام، جس پر افراہیم کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اتنی بڑی حقیقت، اتنی بڑی سچائی اس کے گھر والوں نے اتنے سال تک اس سے چھپا کر رکھی تھی۔ اصل حقیقت جاننے کے بعد اب افراہیم کا غصہ پچھتاوے اور ندامت میں ڈھلنے لگا تھا۔ اسے اپنا نوف کے ساتھ کیا ہوا برا سلوک یاد آنے لگا۔ ازلان کو اپنی بہن کا مجرم سمجھ کر اس نے نوف کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا تھا، کتنا برا سلوک کیا تھا۔ اپنے ایک ایک عمل کو یاد کر کے اسے شرمندگی ہونے لگی۔ اپنی باتوں اور رویے سے وہ نوف کا کتنا دل دکھا چکا تھا، بلکہ 10 سال پہلے وہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کر چکا تھا جب وہ صرف 9 سال کی معصوم بچی تھی۔ افراہیم کو وہ سب کچھ سوچ کر خود سے نظریں ملانا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ نوف سے اپنے رویے کی معافی مانگنے اس کا سامنا کیسے کر پائے گا۔ میں کتنی بدنصیب ہوں بھائی، امی کے آخری وقت میں ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائی، وہ کتنا تڑپ رہی ہوں گی میرے لیے۔ نوف نے ایک بار پھر رکشی کو یاد کر کے آنسو بہانا شروع کر دیے۔ خبردار جو تم نے اپنے آپ کو بدنصیب بولا، اور اگر اب تم دوبارہ روئی تو میں امی کی کوئی بات پھر تم سے شیئر نہیں کروں گا۔ طبیعت دیکھیے تم نے اپنی، پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے تم بار بار روئی جا رہی ہو۔ چلو اٹھ کر ڈائننگ روم میں اور کچھ لائٹ سا کھا لو۔ ازلان ڈانٹتا ہوا نوف سے بولا تو نوف کو نہ چاہتے ہوئے بھی ڈائننگ ہال میں جانا پڑا۔ ازلان کل نوف کو اپنے ساتھ اپنے فلیٹ میں لے کر آیا تھا۔ کل سے ہی نوف کی طبیعت کچھ اپسٹ تھی، اس کو ہر تھوڑی دیر بعد وقفے سے وامٹنگ کا احساس ہو رہا تھا۔ ازلان کو شروع سے ہی اپنی بہن کی حساس طبیعت کا معلوم تھا، اسی لیے نوف کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ازلان نے خود اس کے لیے کھچڑی بنائی تھی۔ ویسے افراہیم کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ نوف نے ابھی پہلا نوالہ منہ میں رکھا ہی تھا تو ازلان نوف کے سامنے کرسی پر بیٹھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، جس پر وہ چونک کر ازلان کو دیکھنے لگی۔ وہ اچھے ہیں بھائی، نوف افراہیم کے بارے میں اتنا ہی بول سکی، جس پر ازلان ایک دم بڑبڑایا۔ مجھے تو وہ نکچڑا نواب بالکل بھی پسند نہیں۔ ازلان کی بڑبڑاہٹ ایسی نہیں تھی کہ نوف نہ سمجھ سکے۔ شاید ازلان افراہیم کو لے کر جان بوجھ کر اپنے خیالات اس پر ظاہر کرنا چاہ رہا تھا، تبھی ایسا بولا۔ اب وہ ایسے بھی کوئی نکچڑے نہیں ہیں، بس ایک دو چھوٹی موٹی خامیاں ہیں، لیکن وہ تو ہر کسی میں ہوتی ہیں نا، آپ ہی تو کہتے ہیں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ نوف ازلان کے سامنے افراہیم کی سائڈ لیتی ہوئی بولی۔ جو بھی تھا، افراہیم سے اس کا گہرا اور مضبوط رشتہ جڑا ہوا تھا۔ بے شک وہ اس کے پاس سے چلی آئی تھی، مگر اسے ازلان کے سامنے افراہیم کے رویے کو لے کر کوئی بھی بات کرنا مناسب نہیں لگا تھا۔ مکمل تو کوئی بھی انسان نہیں ہوتا، لیکن میری پیاری اور معصوم بہن کے ساتھ ایسا انسان جچتا ہے جو اس کی قدر کرے۔ جن حالات میں نوف کا افراہیم سے نکاح ہوا تھا، ازلان نے جاننے کے بعد کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر اسے افراہیم کا رویہ تھوڑا محسوس ہو رہا تھا، جیسے نوف اس سے بہت کچھ چھپا رہی ہو۔ ایسی بات نہیں ہے، افراہیم کے سیل فون میں میری ان کے ساتھ بہت سی ایسی تصویریں موجود ہیں جن کو آپ دیکھ کر کہیں گے کہ میری ان کے ساتھ جوڑی بہت زیادہ جچتی ہے۔ نوف بات کو مذاق کا رنگ دیتی ہوئی بولی تو ازلان اس کی بات پر مسکرا دیا۔ ویسے نکچڑے نواب کی بہن کا رویہ کیسا ہے آپ کے ساتھ؟ نوف کھانا کھانے کے دوران بیلا کے بارے میں ازلان سے پوچھنے لگی۔
اذلان کل ہی نوف کو اپنے اور بیلا کے نکاح کے بارے میں بتا چکا تھا۔ اگر وہ نک چڑی ہوتی تو تمہاری بھابھی کبھی بھی نہ ہوتی۔ اذلان کی بات پر نوف مسکرائی اور خالی پلیٹ رکھنے کی غرض سے اٹھنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی اس کا سر بری طرح چکرایا۔ نوف! اذلان نوف کو پکارتا ہوا تیزی سے اٹھ کر نوف کی طرف بڑھا۔ کیا سچ؟ اس سے بڑی تو میرے لیے کوئی خوشی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تم نہیں جانتی آج تم نے میری کتنی بڑی خواہش پوری کی ہے۔ ابراہیم شام کے وقت آفس سے لوٹا تو حسب معمول نازنین کے کمرے میں آیا، مگر نازنین کارلیس ہاتھ میں تھامے کسی سے محو گفتگو تھی۔ ابراہیم نازنین کو اتنا خوش اور ایکسائٹڈ دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا کہ کال کرنے والا آخر کون ہے۔ تم بھی اپنے شوہر کی طرح بالکل بدھو ہو۔ اگر تم مجھے گڈ نیوز نہ بھی سناتی تب بھی میں تمہاری کسی بات پر نہ تم سے شکوہ کرتی نہ ہی خفا ہوتی۔ میں کوئی اپنے بیٹے کی طرح تھوڑی ہوں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر کے بچوں کی طرح منہ پھلا کر بیٹھ جاتا ہے۔ نازنین نے مسکراتے ہوئے ایک نظر ابراہیم پر ڈالی، پھر وہ باتوں میں مصروف ہو گئی، جبکہ ابراہیم کو کچھ اندازہ ہونے لگا کہ دوسری طرف کال پر کون ہو سکتا ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر نازنین کے فون رکھنے کا انتظار کرنے لگا۔ ان دونوں کی فکر مت کرو، میں بیلا کے لاسٹ پیپر کا انتظار کر رہی ہوں۔ جیسے ہی اس کے پیپرز ختم ہوتے ہیں اس موضوع پر پھر بات کر لیں گے۔ پہلے تو تم مجھے اپنا ایڈریس نوٹ کرواؤ ذرا۔ نازنین فون ڈائری اٹھاتی ہوئی ابراہیم سے اشارہ کرتی ہوئی پین مانگنے لگی جو اس کی پاکٹ میں موجود تھا۔ اوکے، میں آ رہی ہوں تھوڑی دیر میں تمہارے پاس۔ نازنین کے ایڈریس دہرانے پر ابراہیم انہیں ڈائری کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں بھی محفوظ کر چکا تھا۔ کون تھا فون پر؟ کال رکھنے کے بعد نازنین وارڈروب کھولتے ہوئے اپنے پاس موجود اماؤنٹ دیکھنے لگی، تب ابراہیم ان سے پوچھنے لگا، ہاں تم تو جیسے جانتے ہی نہیں ہونا کہ میں کس سے بات کر رہی تھی۔ نازنین ساری رقم اپنے بیگ میں ڈالتی ہوئی ابراہیم سے بولی، کیسی ہے وہ؟ کس بارے میں بات کر رہی تھی وہ آپ سے؟ ابراہیم نازنین کی بات پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور بے چینی سے پوچھنے لگا، کیونکہ اس کا دماغ لفظ گڈ نیوز پر اٹک چکا تھا، جس پر نازنین مسکراتی ہوئی ابراہیم کے گال پر چپت رسید کرتی ہوئی بولی، دادی بننے والی ہوں میں۔ نازنین کی بات سن کر ابراہیم بنا کچھ بولے خاموشی سے نازنین کو دیکھنے لگا۔ بدھو، ایسے کیا دیکھ رہے ہو مجھے؟ سچ بول رہی ہوں میں، باپ بننے والے ہو تم۔ نازنین خوشی سے ابراہیم کو بتانے لگی تو وہ ایک دم ہوش میں آیا۔ اچھا ہوا آپ اس کے پاس جا رہی ہیں، ایسا کریں اسے یہاں واپس لے آئیے گا۔ اپنے کھانے پینے کا وہ خود سے دھیان بھی نہیں رکھتی۔ 3 دن گزر چکے تھے اسے نوف کا چہرہ دیکھے بغیر، اور یہ 3 دن اس کے کیسے گزرے تھے یہ ابراہیم کا دل ہی جانتا تھا۔ ابراہیم کی بات سن کر نازنین حیرت سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، میں اکیلی جا رہی ہوں نوف کے پاس، کیا تم نہیں چل رہے ہو؟ نازنین اب کی بار بنا مسکرائے ابراہیم سے پوچھنے لگی، نہیں مجھے ضروری کام ہے، میں ڈرائیور کو بول دیتا ہوں وہ آپ کو چھوڑ آئے گا۔ ڈاکٹر صوبیہ سے بھی آج کا ہی اپائنٹمنٹ لے لیتا ہوں، آپ واپسی میں نوف کا پراپر چیک اپ کروا لیجیے گا، چند دنوں سے کتنی ویک لگ رہی تھی۔ ابراہیم پاکٹ سے اپنا سیل فون نکال کر مصروف انداز میں بولا، ڈاکٹر صوبیہ کافی مشہور اور بڑی گائناکالوجسٹ تھیں۔ ڈاکٹر صوبیہ سے اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اذلان نوف کو جس ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا وہ بھی کافی اچھی ڈاکٹر تھیں، اور ایسا نہیں ہے اپنے ساتھ لے جا کر اذلان اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھ رہا ہوگا۔ صدقہ بھی دینا ہے نوف کے اوپر سے، وہاں جانے سے پہلے مٹھائی اور فروٹس بھی خریدنے ہوں گے۔ فرسٹ ٹائم اذلان کے گھر جا رہی ہوں، خالی ہاتھ تو نہیں جاؤں گی، ظاہری سی بات ہے، اذلان نوف کے بھائی کے علاوہ اس گھر کا داماد بھی ہے۔ نازنین مصروف انداز میں بولتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں، جبکہ ابراہیم کو خوشی ہونے کے باوجود اداسی نے گھیرے میں لیا۔ اس وقت وہ نوف کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا۔ شدید خواہش ہونے کے باوجود وہ نوف کے پاس نہیں جا سکا تھا۔ یہ اس کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ نوف اسے اولاد دینے والی تھی، مگر یہ خوشی کی خبر کیا ہوتا اگر وہ سب سے پہلے اس سے شیئر کرتی۔ ابراہیم دل ہی دل میں نوف سے بھی شکوہ کرنے لگا، لیکن کیا وہ اس سے شکوہ کرنے کا حق رکھتا تھا؟ اس نے خود نوف کے ساتھ کیا کیا تھا، کتنا دل دکھا چکا تھا وہ اس کا، بلکہ وہ تو شروع دن سے ہی نوف کو ہرٹ کرتا آیا تھا۔ 3 دن سے وہ اپنے ایک ایک عمل کو سوچ کر نادم ہو رہا تھا، آخر وہ کس منہ سے نوف کے پاس جاتا، اسے اپنے پاس واپس اس گھر میں لانے کو کہتا۔ شاید وہ نازنین کی بات مان کر واپس آ بھی جاتی۔ ابراہیم سوچتا ہوا کارلیس میں موجود نمبر اپنے موبائل میں سیو کرنے لگا۔ نوف، تمہاری کال ہے۔ پچھلے 10 دن سے یہ روٹین بنی ہوئی تھی کہ رات کے 10 بجے روز لینڈ لائن پر کال آتی، جو کہ اذلان جانتا تھا کال کرنے والا کوئی اور نہیں اس کا بہنوئی اور سالہ تھا، مگر عجیب بات یہ تھی
کال چاہے ازلان ریسیو کرتا یا پھر نوف، ابراہیم، ان دونوں میں سے کسی سے بھی بات نہیں کرتا بلکہ خاموش رہتا، جبکہ دوسری طرف نوف بھی ویسے ہی کان سے ریسیور لگائے خاموش کھڑی رہتی۔ پھر 15 منٹ کے بعد کال رکھ دی جاتی۔ پچھلے 10 دنوں سے ازلان خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے خاموشی بھی اسی وجہ سے اختیار کی ہوئی تھی تاکہ ابراہیم اور نوف کے بیچ جو بھی معاملات ہوں وہ دونوں اپنے معاملات خود ہی سلجھا لیں۔ چند دن پہلے نازنین بھی نوف سے ملنے اس کے پاس آئی تھیں۔ وہ نوف اور ازلان دونوں سے بہت خلوص سے اور اچھی طرح ملی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں نازنین نے بیلا کے پیپرز کا بھی ذکر کیا۔ اس کے بعد ہی وہ پراپر طریقے سے بیلا کی رخصتی چاہتی تھی۔ اس بات پر ازلان خاموش ہی رہا۔ وہ چاہتا تھا پہلے نوف اور ابراہیم کے بیچ پرابلمز سالو ہو جائیں، اس کے بعد ہی اسے اپنے اور بیلا کے بارے میں سوچنا تھا، مگر فی الحال اس نے اپنا یہ خیال نازنین یا کسی دوسرے پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ نازنین نوف کو اپنے ساتھ واپس لے جانا چاہتی تھی، جس پر ازلان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن نوف نازنین کو واپس جانے کا منع کر چکی تھی، جس پر نازنین نے نوف کو زیادہ فورس نہیں کیا۔ اس دوران اس کی بیلا سے کئی دنوں سے بات نہیں ہوئی تھی۔ وجہ اس کی اپنی مصروفیت کے علاوہ بیلا کے پیپرز بھی تھے۔ ازلان چاہتا تھا بیلا اپنے پیپرز سکون سے دے لے، لیکن اس وقت ازلان کے موبائل پر بیلا کے آنے والے میسج پر اسے زور کا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ بیلا کل دوپہر میں آن سے ملنا چاہتی تھی۔ اتنے دنوں کی سوچ بچار کے بعد اب بیلا کو یقین ہو چلا تھا کہ ازلان ہی آن بن کر اس سے باتیں کرتا تھا۔ جن دنوں آن اسے پریشان اور الجھا ہوا لگا تھا تبھی ازلان کی مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور نوف کی گمشدگی کی وجہ سے ازلان کافی پریشان تھا۔ اگر یہ اتفاق بھی ہوتا تو ازلان اور آن کی آواز، لہجے، انداز کا ملنا اتفاق کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اس بات کو چاہ کر بھی فراموش نہیں کر پا رہی تھی۔ کتنے سالوں سے وہ آن کے نام پر بے وقوف بنتی رہی تھی۔ آج اس کا آخری پیپر تھا، جس کو دینے کے بعد وہ یونیورسٹی کے قریب کیفیٹیریا میں چلی گئی، کیونکہ کل رات وہ آن کے نمبر پر ازلان کو میسج کر کے یہاں آنے کا بول چکی تھی اور اس وقت ازلان کا انتظار کر رہی تھی۔ بیلا جی، کیسی ہیں آپ؟ تب اچانک وہ اجنبی آواز اور اپنے نام کی پکار پر ایک دم چونک کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی۔ پہچانا نہیں آپ نے؟ میں اس دن آپ کے گھر بھی آیا تھا، میں آپ کی بھابھی کا کزن ہوں جی۔ عدنان بیلا سے اپنا تعارف کرواتا ہوا بولا۔ وہ کتنے دنوں سے موقع کی تلاش میں تھا کہ کب اس کو بیلا اکیلی نظر آئے اور کب وہ اپنا کام دکھائے۔ تو یہاں آپ کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا؟ بیلا اس کو پہچان گئی تھی۔ یہ وہی بدتمیز انسان ازلان کا کزن تھا جس نے اس کے بھائی کو اسی کے گھر میں آ کر زخمی کیا تھا۔ مگر پھر بھی بیلا نے عدنان کو نارمل لہجے میں جواب دیا، کہیں اس بات کا بھی ازلان کو برا نہ لگ جائے۔ کام تو جی بہت ضروری ہے مجھے، سمجھیں اس کام میں آپ کا ہی فائدہ ہے، مگر وہ میں آپ کو یہاں نہیں بتا سکتا، آپ کو تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ عدنان کی بیلا کے حسن کو دیکھ کر رال ٹپکنے لگی تھی، مگر وہ شریفانہ لہجہ اختیار کرتا ہوا بولا، کیونکہ یہ لڑکی اس کے لیے سونے کی چڑیا سے کم نہیں تھی اور آج عدنان اس کو یہاں سے ایسے ہی جانے نہیں دیتا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے جو میں تمہارے ساتھ چل پڑوں، جاؤ اپنا کام کرو اور مجھے پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عدنان کے دیکھنے کا انداز اتنا عجیب سا تھا کہ بیلا اب کی بار اسے سخت لہجے میں ٹوکتی ہوئی بولی اور وہاں سے باہر نکل آئی، کیونکہ وہاں پر موجود لوگ اس کی اور عدنان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ ازلان نے نہ جانے کب آنا تھا، وہ ڈرائیور کو واپس بھیج چکی تھی، اسی لیے وہیں پر کھڑی کیب کی طرف بڑھنے لگی۔ تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا نا تم سے کہ اپنا کام کرو؟ بیلا کیب کا دروازہ کھولتے ہوئے سخت لہجے میں عدنان سے بولی، کیونکہ وہ اس کا پیچھا کرتا کرتا باہر تک پہنچ گیا تھا۔ چل چل، زیادہ نخرے مت دکھا، اب بیٹھ جائے اسی ٹیکسی میں۔ عدنان بدتمیزی سے بول کر بیلا کے کندھے پر ہاتھ مارتا ہوا اسے ٹیکسی میں دھکا دینے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم نے ہمت کیسی کی مجھے چھونے کی؟ بیلا عدنان پر زور سے چیخ کر بولی۔ بیلا کے چیخنے پر وہیں کھڑے دو آدمی عدنان اور اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بڑی تو پہلے سے انچھوئی ہے نا جو میرے ہاتھ لگانے پر برا مان رہی ہے، چل بیٹھ اندر جلدی سے۔ عدنان زبردستی بیلا کو ٹیکسی میں دھکیلتا ہوا خود بھی ٹیکسی میں بیٹھ چکا تھا۔ اتفاق سے یہ کیب عدنان نے ہی ہائر کی تھی۔ اس لڑکی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ دونوں آدمی عدنان کے پاس آ کر پوچھنے لگے، مگر ان آدمیوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے عدنان بیلا کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر چکا تھا، جبکہ ٹیکسی ڈرائیور پیچھے مڑ کر مشکوک انداز میں یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ ابے کون سی لڑکی؟ یہ بہن ہے میری عزت کا جنازہ نکالنے یہاں اپنے عاشق کے ساتھ ڈیٹ لگانے آئی تھی تو رنگے ہاتھوں میں نے پکڑ لیا، عاشق بھاگ نکلا اور یہ صدمے لگ کر بے ہوش ہو گئی ہے۔ ابے سالو، جا کر اپنا کام کرو، اپنے گھر کے پورے راز و نیاز تم لوگوں پر کھول دوں، اور تو کیا پیچھے مڑ کر گھور رہا ہے؟ ساری
शहर की खूबसूरत लड़कियां मर गई हैं क्या? चल आगे देख कर टैक्सी स्टार्ट कर। अदनान उन दोनों आदमियों के साथ साथ टैक्सी ड्राइवर पर भी भड़कता हुआ बोला तो ड्राइवर ने टैक्सी स्टार्ट कर दी। आई नो इट्स नॉट फनी, बट मुझे अदनान के वे ऑफ टॉकिंग पर हंसी आती है। अजलान को कैफेटेरिया में आए हुए आधा घंटा गुजर चुका था, मगर वहाँ पर बेला का कुछ अता पता नहीं था। अजलान अंदाज़ा लगा चुका था कि बेला को ज़रूर ऑन की सच्चाई मालूम हो चुकी है। जब भी वो ऑन का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज़ करने यहाँ चला आया था, बेला का इंतज़ार करने के बाद वो उसके मोबाइल पर कॉल करने लगा, मगर बेला का सेल फ़ोन ऑफ था। अजलान सोच में पड़ गया कि वो वापस अपने घर चला जाए या फिर बेला से बात करने उसके पास जाए। तुम्हें हर माह तनख्वाह कौन देता है, मैं या फिर बेला बीबी? कैसे तुम उसे कैफेटेरिया में छोड़ आए हो, बोलो? आज बेला का आखिरी पेपर था, शाम होने को आई थी और वो अभी तक घर वापस नहीं लौटी थी। इब्राहिम ने अपनी तरफ से नाज़नीन को मुतमिन तो कर दिया था कि वो उसकी इजाज़त पर अपनी सहेली के पास गई है, मगर वो खुद बेला के लिए बहुत परेशान था, क्योंकि बेला का नंबर पिछले 2 घंटे से मुसलसल ऑफ जा रहा था। इस वजह से वो ड्राइवर पर बरस रहा था, जो बेला के कहने पर उसे यूनिवर्सिटी के पास कैफेटेरिया में छोड़ कर आ गया था। अभी वो ड्राइवर से सवाल कर रहा था, तब इब्राहिम को अजलान अपनी जानिब आता हुआ दिखाई दिया। खैरियत है सब, कैसे आना हुआ? ड्राइवर को वहाँ से जाने का इशारा करने के बाद वो अजलान से मुखातिब हुआ। अजलान कार पार्क करके घर के अंदर जाने का इरादा रखता था, मगर इब्राहिम को घर के लॉन के पास खड़ा देखकर वहीं आ गया। बेला से बात करनी थी मुझे, इसी सिलसिले में आया हूँ। अजलान बिना बात को घुमाए या झिझके असल बात पर आया, क्योंकि इब्राहिम की बहन अब उसकी बीवी थी। क्या पेपर ख़त्म होने के बाद तुमने बेला को कैफेटेरिया में बुलाया था? उसकी बहन भला और किससे मिलने जा सकती थी? जब ही इब्राहिम अजलान से पूछने लगा, जबकि अजलान इब्राहिम के सवाल और अंदाज पर चौंका। इब्राहिम, बेला कहाँ है इस वक्त, मुझे बताओ। इब्राहिम को कैसे मालूम हो सकता था कि बेला उससे मिलने वाली थी? अजलान को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ जब ही वो इब्राहिम से बेला का पूछने लगा। पेपर ख़त्म होने के बाद बेला ड्राइवर को बोलकर यूनिवर्सिटी के करीब कैफेटेरिया में गई थी। उसके बाद से वो अब तक घर नहीं पहुंची है। उसका मोबाइल मुसलसल ऑफ जा रहा है। अजलान को बताते हुए इब्राहिम की परेशानी मज़ीद बढ़ने लगी, क्योंकि अजलान की बातों से वो भी अंदाज़ा लगा चुका था कि बेला के बारे में अजलान भी बेखबर था। अजलान कुछ सोचकर पॉकेट से मोबाइल निकाल कर कॉल मिलाने लगा। हाँ नौफ, क्या घर पर कोई आया था, मेरा कोई दोस्त वगैरह या फिर कोई और? अजलान कॉल मिलाकर नौफ से पूछने लगा, जबकि इब्राहिम अभी भी बेचैन खड़ा अजलान को देख रहा था। अच्छा चलो ठीक है, नहीं सब खैरियत है। आज मेरा रात में लेट आना होगा, एक ज़रूरी काम है मुझे, तुम परेशान मत होना, दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक करके सो जाना, ठीक है? अजलान नौफ को हदायत देता हुआ कॉल रख चुका था, जबकि इब्राहिम सवालिया नज़रों से अजलान को देखने लगा। अजलान इब्राहिम को देखकर नफ़ी में सर हिलाता हुआ कुछ सोचकर फैज़ी को कॉल मिलाने लगा। आज बेला पेपर के बाद यूनिवर्सिटी के करीब कैफेटेरिया में गई थी। उसकी वहाँ किससे मुलाकात हुई या वो कैफेटेरिया से कहाँ गई है? मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन फ़ौरी तौर पर चाहिए। अजलान फैज़ी से बोलने लगा तो इब्राहिम अपने मोबाइल पर अजनबी नंबर देखकर आने वाली कॉल को काटने लगा। इस काम को छोड़ो फैज़ी, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ उस काम पर फोकस करो। विदिन 10 मिनट्स मुझे सारी इन्फॉर्मेशन बेला के मुतल्लिक मुकम्मल चाहिए। अजलान के अपने लहजे में बेचैनी थी। वो फैज़ी से बोलकर राब्ता मुनक़ते कर चुका था, तब एक बार फिर इब्राहिम का मोबाइल बजने लगा। वो अजनबी नंबर से कॉल देखकर अब रिसीव कर चुका था। हाँ छोटे साहब जी, घर में खैरियत तो बिल्कुल नहीं होगी। बेटी के गुमशुदा होने पर सदमा लेकर कहीं अम्मा जी अस्पताल तो नहीं पहुंच गई अब तक? अदनान कमीनगी की हद पार करता हुआ इब्राहिम से बोला तो इब्राहिम पल भर में अदनान को पहचान गया। ब्लडी बास्टर्ड, मैं तेरे टुकड़े कर डालूंगा, कहाँ है मेरी बहन? इब्राहिम गुस्से की शिद्दत से ज़ोर से चीखा। वहीं अजलान उसे ठंडा रहने का इशारा करते हुए मोबाइल उसके हाथ से लेकर लाउड स्पीकर ऑन कर चुका था। अबे ओए, ज़्यादा उछल मत, आराम से मेरी बात सुन। मालूम है ना तेरी बहन जवान और ख़ूबसूरत होने के साथ साथ इस वक्त बदकिस्मती से वो मेरे कब्ज़े में भी है। अभी तक मैं शराफत का लबादा ओढ़े हुए हूँ, लेकिन अगर अब की बार तेरी बहन की इज्जत गई ना तो कसम से तुझे अपने जीने पर अफसोस होने लगेगा और तेरा खुदकुशी करने का दिल चाहेगा। अदनान बगैरती से बोला तो अदनान की बात सुनकर इब्राहिम पर सख्ती किसी कैफियत तारी हो गई, जबकि अजलान का अदनान की बात सुनकर ज़ब्त करना मुश्किल हो गया। वो अदनान की आवाज़ सुनकर उसे पहचान चुका था और पछता रहा था कि यहाँ आने से पहले उसने अदनान का सर क्यों नहीं कुचल दिया था। क्या चाहते हो तुम? देखो, तुम्हारी जो भी डिमांड है वो तुम मुझे बताओ, लेकिन मेरी बहन को कुछ भी नहीं होना चाहिए।
ابراہیم حالات کی سنگینی سمجھتا ہوا اب کی بار نارمل لہجے میں عدنان سے بولا، چھوٹے صاحب جی اب آئے ہیں نا آپ لائن پر، اور یہ آپ نے عقل مندی کی ہے کہ ڈائریکٹ مجھ سے میری ڈیمانڈ پوچھ لی ہے۔ عدنان بے ڈھنگا سا کہا لگا کر بولا تو ابراہیم ضبط کرتا ہوا اس کے مزید بولنے کا انتظار کرنے لگا، جبکہ اذلان وہیں کھڑا ہوا مسلسل اپنے موبائل پر فیضی کو میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ ظاہری سی بات ہے آپ پولیس کو تو انفارم کرنے کی بیوقوفی کریں گے نہیں، بار بار خوبصورت اور جوان بہن کا حوالہ دینا ایک بھائی کو مناسب نہیں لگتا۔ عدنان سمجھداری سے ابراہیم کو سمجھاتا ہوا بولا، تم فضول کی باتیں کیے بغیر اپنی ڈیمانڈ بتاؤ۔ ابراہیم دانت پیستا ہوا عدنان سے بولا، وہ عدنان کی بکواس کس طرح برداشت کر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ پیسوں کا تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 60-70 لاکھ تو آپ کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہے، اس کا آپ فوری طور پر انتظام کر سکتے ہیں، اس بات کو تو آپ ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ اصلی جو میری ڈیمانڈ ہے وہ ہے میری بچپن کی محبت، یعنی آپ کی بیوی میری بچپن کی منگیتر۔ عدنان کی بات پر جہاں اذلان کا میسج ٹائپ کرتا ہوا ہاتھ رک گیا، وہیں ابراہیم کا خون بری طرح کھول اٹھا۔ وہ غصے سے بے قابو ہوتا ہوا بولا، اپنی اوقات میں رہو، وہ میری بیوی ہے، اس کے بارے میں اگر تم نے کوئی بھی گھٹیا بات اپنے گندے منہ سے نکالی تو میں تمہاری جان لے لوں گا عدنان کمینے۔ ابراہیم غصے میں عدنان سے بولا۔ عدنان کی بات اذلان کو خود بری طرح تیش دلا گئی تھی، مگر وہ اپنے غصے پر ساری صورتحال کو دیکھتا ہوا ضبط سے کام لے رہا تھا۔ چھوٹے صاحب جی کیا بیوی لگا کر دماغ خراب کر رہے ہو میرا؟ ارے 3 بول کر فارغ کرو سالی کو، یا پھر کچھ زیادہ ہی دل لگ گیا ہے اس سے؟ ہاں بھائی مجھے تو نوف اور رقم دونوں چاہیے، اور بدلے میں اپنی بہن کو باحفاظت طریقے سے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اگر سودا منظور ہے تو مجھے سوچ کر بتاؤ، ورنہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہو اور اپنی بہن کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ، میں اسی سے اپنا کام چلا لوں گا۔ عدنان کی بات سن کر ابراہیم نے ضبط کرتے ہوئے اپنے لب بھینچے۔ وہ اس وقت عجیب دوراہے پر کھڑا ہوا تھا، ایک طرف اسے نوف کا چہرہ یاد آنے لگا تو دوسری طرف بیلا کا۔ تو مجھے ایڈریس بتاؤ، میں رقم اور نوف دونوں کو لے کر پہنچتا ہوں وہاں۔ ابراہیم نے اذلان کے اشارے پر ایسا بول دیا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے نوف کا نام لیتے ہوئے اس نے اپنا دل سینے سے نکال کر باہر پھینک دیا ہو۔ عدنان کا بتایا گیا ایڈریس نوٹ کرتا ہوا ابراہیم گھر کے اندر چلا گیا۔ اذلان کی کال رکھنے کے بعد نوف کچن کا رخ کرنے لگی، کیونکہ اذلان کو لیٹ واپس آنا تھا، اسی لیے نوف نے کھانا کھانے کا سوچا۔ اپنی پریگننسی کا پتہ چلنے کے بعد سے وہ اپنی ڈائٹ کا خود سے خیال رکھ رہی تھی، کیونکہ نازنین کے ساتھ ساتھ اس کے شوہر کو بھی گول مٹول سا پیارا سا بچہ چاہیے تھا۔ بے شک ابراہیم اس سے ناراض تھا، مگر وہ خود اپنے اندر پلنے والی زندگی سے خوش تھی، جبکہ کہیں اندر اسے ابراہیم سے اس بات کا شکوہ بھی تھا کہ ابراہیم یہ خبر سننے کے بعد بھی اس کے پاس نہیں آیا تھا، چاہے وہ اس پر کتنا غصہ کیوں نہ ہو۔ نوف کو نہیں لگتا تھا کہ یہ خبر سن کر وہ خوش نہیں ہوگا۔ کچن میں داخل ہونے سے پہلے غیر ارادی طور پر اس کی نظر مین ڈور پر پڑی، جو مکمل کھلا ہوا تھا۔ نوف کو حیرت ہونے لگی، اسے یاد پڑتا تھا دروازہ تو اس نے اچھی طرح بند کیا تھا۔ نوف ایک بار پھر دروازہ بند کرنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھنے لگی، تب اسے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ نوف کے مڑنے پر وہ شخص جو کالے رنگ کا ماسک لگائے اپنا منہ چھپائے ہوئے تھا، تیزی سے نوف کے طرف بڑھنے لگا، اور نوف کے منہ سے اچانک دل خراش چیخ نکلی، ساتھ ہی اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا واس اس آدمی کو مارنا چاہا۔ اس آدمی نے نوف کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے کی دیوار کی طرف دھکا دیا اور فلیٹ کا دروازہ بند کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ نوف خود کو گرنے سے بڑی مشکل سے سنبھال پائی تھی، وہ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر رکھی چیزیں اس آدمی کو مارنے لگی۔ نوف نے جب ٹیبل سے جار اٹھا کر اس آدمی کے سر کا نشانہ لیا تو وہ بری طرح بلبلا اٹھا۔ نوف راہ فرار تلاش کرنے کے لیے کمرے کی طرف بھاگی، مگر کمرے کا دروازہ بند کرنے سے پہلے وہ آدمی کمرے تک پہنچ گیا۔ کون ہو تم؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ نوف روتی ہوئی اس آدمی سے پوچھنے لگی، جو اس کی طرف قدم آہستہ آہستہ بڑھا رہا تھا۔ دیکھو پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ نوف کے بولتے ہی اس آدمی نے نوف کو پکڑنا چاہا تو نوف کا دوپٹہ اس آدمی کے ہاتھ میں آ گیا، جسے فرش پر پھینک کر وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تو وہ اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو؟ رکو، یہ پستول مجھے دو۔ ابراہیم کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر اذلان اس کو روکتا ہوا ابراہیم سے پستول لینے کی کوشش کرنے لگا، جو غصے میں پستول ہاتھ میں پکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آج اس خبیث انسان کے ٹکڑے کر ڈالوں گا میں، اس کے بعد بھلے ہی پھانسی میں چڑھ جاؤں، مگر آج میں عدنان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اذلان کے روکنے پر ابراہیم مزید غصے سے برہم ہوتا ہوا بولا،
افراہیم، تمہارا کوئی بھی غلط اٹھایا ہوا قدم بیلا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اذلان کو خود بھی عدنان کے اوپر شدید غصہ تھا، مگر وہ افراہیم کو سمجھاتا ہوا بولا، تو تم کیا چاہ رہے ہو؟ اس بے غیرت انسان کی بات مان کر نوف کو اس کے حوالے کر دوں؟ افراہیم غصے میں چیختا ہوا اذلان سے پوچھنے لگا، نوف میری بہن ہے، اس کو خواب میں بھی کسی مصیبت میں ڈالنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن تمہارا اٹھایا ہوا کوئی بھی جذباتی قدم اگر بیلا کے لیے خطرناک ثابت ہوا تو سوچ لو، نقصان ہم دونوں کا ہوگا۔ تمہاری بہن میری بھی عزت ہے، پلیز تحمل سے میری بات سن لو۔ اذلان کی بات سن کر افراہیم اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے لگا، جو کہ اس کے لیے بہت مشکل کام تھا۔ دیکھو، عدنان نے تمہیں جہاں بلایا ہے یہ وہ لوکیشن نہیں ہے جہاں اس نے بیلا کو رکھا ہوا ہے۔ معلوم نہیں تمہیں اس جگہ بلا کر اس کا آگے کیا پلان ہے؟ فیضی اس ٹیکسی کا پتہ لگا چکا ہے جس میں عدنان بیلا کو لے گیا تھا۔ افراہیم، میں چاہتا ہوں تم یہاں آنٹی کے پاس موجود رہو، میں بیلا کو چند گھنٹے میں بحفاظت تمہارے پاس لے آؤں گا، آئی پرومس۔ اذلان افراہیم کو تحمل سے اپنی بات سمجھاتا ہوا بولا، تمہارا مطلب ہے تم وہاں اکیلے جاؤ گے؟ نو نیور، تم نہیں جانتے وہ کتنا گھٹیا اور کمینہ انسان ہے۔ اذلان، اگر اسے شک ہو گیا کہ میں نے اس معاملے میں کسی اور کو انوالو کیا ہے تو وہ بیلا کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور اگر بیلا کو کچھ ہو گیا تو میں واقعی زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ افراہیم کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اذلان کی بات ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ بیلا کو کچھ بھی نہیں ہوگا افراہیم، میں نے بیلا سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس پر کبھی بھی کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، پلیز تمہیں مجھ پر ٹرسٹ کرنا ہوگا۔ افراہیم اذلان کی بات سن کر خاموش ہو گیا، جبکہ عدنان کی صحیح لوکیشن کا کنفرم ہوتے ہی اذلان وہاں سے نکل گیا۔ آہستہ آہستہ اس کا ذہن بیدار ہونا شروع ہوا تو ساتھ ہی بیلا نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ آنکھیں کھولنے کے ساتھ ہی اسے اپنے سامنے عدنان بیٹھا ہوا نظر آیا، جو بغیر پلکیں جھپکائے بیلا کو ٹکٹکی باندھے دیکھنے میں مصروف تھا۔ بیلا عدنان کو دیکھ کر ڈر کے مارے ایک دم فرش سے اٹھ بیٹھی۔ اللہ نے کیا خوبصورت عورت بنا کر ہم جیسے کمینے مردوں پر بڑا ہی کرم کیا ہے، ورنہ تو یہ دنیا نہ جانے کتنی ہی بے رونق سی لگتی۔ بیلا کے خوف زدہ روپ کو دیکھ کر عدنان کی نیت بری طرح خراب ہو رہی تھی۔ بیلا کو اس کی باتیں سن کر مزید خوف آنے لگا۔ بیلا کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھ کر عدنان قہقہا مار کر زور سے ہنسا، ارے تو میری باتیں سن کر ابھی سے ڈر گئی؟ تجھے ڈر لگ رہا ہوگا کہ کہیں تو ایک بار پھر سے بچپن کی طرح اپنی عزت نہ گوا دے۔ پگلی، داغدار تھوڑی کروں گا میں تجھے، تیری عزت کے ساتھ تو میں 10 سال پہلے کھیلنے والا تھا جب تیرے کمینے بھائی نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا، یہاں۔ عدنان اپنا گال بیلا کے چہرے کے بالکل قریب کرتا ہوا ہاتھ کے اشارے سے اسے بتانے لگا۔ عدنان کے قریب آنے سے بیلا خوف کے مارے ایک دم پیچھے ہوئی۔ اسی تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے میں تجھے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا، مگر مجھ سے پہلے وہ سالہ اذلان تیری عزت سے کھیل گیا۔ ابھی تجھے معلوم ہے تیرے بھائی نے چند دن پہلے میرے منہ پر ایک نہیں بلکہ بے شمار تھپڑ مارے ہیں۔ اب تو سوچ نہیں سکتی تیرے ساتھ کیا کروں گا میں، تیرا وہ حشر کروں گا کہ تیری حالت پر تیرا بھائی تجھے دیکھ کر ہر وقت روتا رہے گا۔ یہ جو تیرے خوبصورت لمبے بال ہیں نا، میں انہیں پورا کاٹ ڈالوں گا، اور یہ جو تیرے جسم پر اس وقت لباس نظر آ رہا ہے نا، ہاں ہاں ہاں، تو سوچ ذرا جب تو بنا زلفوں اور لباس کے۔ عدنان نے بولتے ہوئے اچانک سے بیلا کا دوپٹہ کھینچا تو وہ خوف کے مارے بری طرح چیختی ہوئی عدنان کو پیچھے دھکا دے کر کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی، مگر وہ دروازہ بند تھا۔ عدنان پاگلوں کی طرح ہنستا ہوا کینچی لے کر بیلا کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ تیری لمبی لمبی زلفیں، آج عدی کا دل آ گیا ہے ان پہ۔ عدنان گنگناتا ہوا کینچی لہراتا بیلا کے قریب آنے لگا۔ میں اذلان کی بیوی ہوں، وہ رشتے میں تمہارا بھائی ہے، پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ بیلا نے اپنی جانب عدنان کو آتا دیکھا تو وہ کانپتی ہوئی بولی، پاگل ہے وہ سالہ بھی تیرے بھائی کی طرح، پہلے ایک دوسرے کی بہنوں کی عزتیں لوٹو پھر انہیں اپنا لو، چل کیا رہا ہے یہ سالہ؟ اور تیرے بھائی پر ہی نہیں، اس پڑھاکو کے بھی مجھ پر بہت سارے حساب نکلتے ہیں۔ عدنان بولتا ہوا بیلا کو بالوں سے کھینچتا ہوا کمرے کے بیچوں بیچ لایا، جس پر بیلا بدحواس ہو کر بری طرح چیخیں مارنے لگی تو عدنان نے زوردار تھپڑ بیلا کے گال پر رسید کیا، وہ فرش پر جا گری۔ خاموش ہو جا، میرے کانوں کے پردے پھاڑے گی تو۔ عدنان غصے میں چیختا ہوا بیلا کے پاس فرش پر بیٹھا۔ بیلا اس کے ہاتھ میں موجود کینچی کو خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کینچی سے میں پہلے تیرے یہ تن کے پہنے ہوئے کپڑے کاٹ ڈالوں یا پھر یہ تیرے بال؟ چل تو ہی مشورہ دے مجھے۔
عدنان بیلا کے قریب کینچی لے جاتا ہوا اس سے مشورہ مانگنے لگا، مگر بیلا عدنان کی بات سن کر خوف کے مارے اچانک بے ہوش ہو گئی۔ عدنان اس کے بے ہوش سراپے کو ہوس بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے کینچی سے بیلا کے ہاتھ کی آستین کاٹنا شروع کی تو اچانک کوئی باہر سے دروازہ توڑنے لگا۔ عدنان ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بیلا کے بے ہوش وجود کو گھسیٹتا ہوا اسٹور روم میں لے جانے لگا تو دروازہ ایک دم توڑ دیا گیا۔ اذلان، میرا بھائی، تو یہاں؟ غصے میں اذلان کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر عدنان کو صدمہ پہنچا، مگر وہ اس سے پہلے اذلان کے سامنے کوئی کہانی گڑھتا، اذلان نے اس پر تابڑ توڑ لاتوں اور گھوسوں کی بارش کر دی، جبکہ فیضی نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو پکڑا ہوا تھا جو عدنان کو اس پتے پر چھوڑ گیا تھا۔ اپنی گندی زبان سے مجھے بھائی مت بولو۔ نوف کے بارے میں اتنی گھٹیا بات سوچنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ عدنان کے منہ پر پڑنے والا مکہ اس کا جبڑا بری طرح ہلا چکا تھا۔ اذلان سے پٹتا ہوا وہ مشکل سے بول پایا، نوف نے مجھے خود بتایا تھا کہ اس لڑکی کے بھائی نے بغیر نکاح کے نوف کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ میں تو نوف کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ منہ سے نکلتے ہوئے خون کو تھوک کر عدنان کے منہ میں جو آیا وہ بول گیا، جس پر اذلان نے اس کے ہاتھ کو موڑ کر ایسا داؤ آزمایا کہ عدنان کے ہاتھ کی ہڈی کوہنی سے ٹوٹ گئی اور عدنان تکلیف کے مارے بری طرح چیخنے لگا۔ یہ لڑکی نہیں، عزت ہے میری۔ اس کو یہاں لانے کی، چھونے کی اور گندی نگاہ ڈالنے کی ہمت کیسے کی تو نے؟ میں آج تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ عدنان اس کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر عدنان کے منہ پر مکہ مارتا ہوا بولا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے بھابھی کے ساتھ تو کوئی بدتمیزی نہیں کی، یہ تو بلا وجہ مجھ سے ڈر کے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اذلان، مجھے چھوڑ دے، تجھے قیوم چچا چچی کی قسم ہے۔ عدنان کی ناک سے خون کا فوارہ جاری ہو چکا تھا۔ وہ درد کی شدت سے کراہتا ہوا بولا۔ ویسے ہی اچانک کمرے میں ابراہیم داخل ہوا اور غصے میں عدنان کو مارتا ہی چلا گیا۔ اذلان کے لاکھ سمجھانے پر بھی ابراہیم کا دل نہیں مانا تھا کہ وہ اپنی بہن کو بچانے کے لیے یہاں تک نہ آتا۔ بیلا، اٹھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، میں آ گیا ہوں تمہارے پاس۔ ابراہیم کے وہاں پہنچنے پر اذلان نے عدنان کو ابراہیم سے بچانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ بیلا کے بے ہوش وجود کی طرف بڑھتا ہوا بیلا کو ہوش میں لانے لگا۔ فیضی عدنان کی مزید درکت بنتا ہوا دیکھ کر ٹیکسی ڈرائیور کے دونوں ہاتھ پیچھے کمر سے باندھتا ہوا ابراہیم سے عدنان کو چھڑوانے لگا۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں مجھے چھوڑ دو۔ بیلا ہوش میں آنے کے ساتھ ہی اذلان پر اپنے دونوں ہاتھ چلاتی ہوئی زور زور سے چیخنے لگی، بیلا ہوش میں آؤ، یہاں دیکھو میری طرف، یہ میں ہوں اذلان۔ اذلان بیلا کو ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھ کر اس کو بری طرح جھنجھوڑتا ہوا بولا تو بیلا اپنے حواس میں واپس آتی ہوئی غور سے اذلان کو دیکھنے لگی۔ وہ اتنی زیادہ سہمی ہوئی تھی کہ اذلان کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ اذلان اسے اپنے حصار میں لے کر چپ کروانے لگا۔ ابراہیم بیلا کے چیخ کر رونے کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ابراہیم بیلا اور اذلان کی طرف بڑھنے لگا، تبھی سب کی توجہ بیلا کی طرف دیکھ کر ایک سیکنڈ لگا عدنان کو فیضی کے سائڈ پاکٹ سے گن نکال کر ابراہیم کا نشانہ لینے میں۔ وہی بدقسمتی سے ایک سیکنڈ میں اذلان ابراہیم کو بچانے کی خاطر تیزی سے ابراہیم کی طرف بڑھا، مگر گولی کا نشانہ بننے سے خود کو نہیں بچا پایا۔ اذلان کے فرش پر گرنے اور بیلا کے چیخ کر اذلان کی طرف بڑھنے پر ابراہیم وہیں حد تک رہ گیا۔ فیضی پسٹل کو چھین کر عدنان کو دوبارہ قابو کر چکا تھا، مگر عدنان کا نشانہ ابراہیم کی جگہ اذلان کو زخمی کر گیا تھا۔ اذلان، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ کندھے سے روانی سے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر ابراہیم اذلان کو سہارا دیتا ہوا بولا۔ وہ ابھی تک شاکڈ تھا۔ اذلان نے اس کے بچاؤ کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی، جبکہ بیلا اذلان کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے پاس بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ نوف کا خیال رکھنا۔ اذلان اپنے حواس کھونے سے پہلے ابراہیم سے اتنا ہی بول سکا۔ بیلا، اب چپ کر جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اذلان بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں اس کو ہوش آ جائے گا۔ ہسپتال کے روم میں بیلا کو روتا ہوا دیکھ کر ابراہیم بیلا کے برابر میں کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا تو بیلا آنسو صاف کرتی ہوئی آنکھیں بند کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ آج اسے 2 مرتبہ محسوس ہوا تھا کہ وہ جی نہیں پائے گی۔ ایک بار تب جب عدنان کی غلیظ نیت کو دیکھ کر وہ اس کا ارادہ جان چکی تھی،
اور دوسری بار تب جب اذلان کو گولی لگی تھی۔ ابراہیم خود بھی بیلا کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہن کی عزت اور جان کو محفوظ رکھا تھا اور اذلان نے اس کی زندگی بچا کر ابراہیم کو اپنا قرض دار بنا لیا تھا۔ بھائی، مما اور بھابھی، اذلان کی طرف سے اطمینان ہونے کے بعد بیلا ابراہیم سے نازنین اور نوف کے بارے میں پوچھنے لگی۔ نوری بتا رہی تھی کہ مما سو چکی ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے، بے فکر رہو۔ ابراہیم یہاں سے آنے سے پہلے نازنین کو سکون آور دوائیں دے کر آیا تھا تاکہ وہ بنا پریشانی کے آرام سے سوتی رہیں۔ اور بھابھی، وہ تو اکیلی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ بیلا بولتی ہوئی ابراہیم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اسی کی فکر ہو رہی ہے، میں ایسا کرتا ہوں اسے گھر چھوڑ کر تمہارے پاس آتا ہوں۔ ابراہیم بولتا ہوا کرسی سے اٹھا۔ نوف کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ ابراہیم اسے اذلان کے فلیٹ میں اکیلا رہنے دیتا۔ وہ نوف کو اذلان کے بارے میں بتائے بغیر اسے اپنے گھر لانا چاہتا تھا تاکہ اسے نوف کی طرف سے اطمینان رہے۔ ڈاکٹر سے اذلان کی کنڈیشن جاننے کے بعد وہ خود بھی ریلیکس ہو گیا تھا، جبکہ اذلان کی وجہ سے ہاسپٹل میں کافی سیکیورٹی تھی۔ وہ بآسانی بیلا کو ہسپتال میں چھوڑ کر نوف کو لینے نکل گیا۔ اتنے دنوں سے وہ نوف کا سامنا کرنے کی اور اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن آج اسے نوف کا سامنا کرنے کے لیے اذلان کے فلیٹ میں آنا پڑا۔ وہ جانتا تھا نوف اس سے خفا ہو کر اگر اذلان کے پاس گئی تھی، اور یہ بھی کہ نوف کو اس سے ڈھیر سارے شکوے لاحق ہوں گے، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ نوف کو بہت پیار سے منا لے گا اور اسے راضی کر کے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ لیکن جب اس نے اذلان کے فلیٹ کا دروازہ کھلا دیکھا تو اسے نوف کی لاپرواہی پر غصہ آنے لگا۔ نوف؟ لیکن جو ابراہیم فلیٹ کے اندر داخل ہوا، وہاں بکھرا ہوا سامان دیکھ کر ابراہیم کو کسی انہونی کا خدشہ ہوا۔ وہ نوف کو پکارتا ہوا سارے کمرے دیکھ چکا تھا، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ نوف کا فرش پر پڑا ہوا دوپٹہ اٹھاتے ہوئے ابراہیم کا دل برے خیالات سے ڈرنے لگا۔ شاید آج رات اس کے لیے امتحان کی رات تھی، یا پھر اس کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ روہیل، اگر یہ تمہاری کمینی حرکت ہوئی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ ابراہیم دل ہی دل میں روہیل کو مخاطب کرتا ہوا فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ ایک ہفتے پہلے ہی اسے معلوم ہوا کہ ہیرا روہیل سے خلا لے چکی تھی، اور 2 دن پہلے اس نے روہیل کو محبوب خان کے ساتھ دیکھا تھا، جو روبی کا ایک خاص آدمی تھا۔ بہت ممکن تھا کہ روہیل نے اپنا بدلہ لینے کے لیے نوف کو روبی کے حوالے کیا ہو، کیونکہ ابراہیم روہیل کی بدلہ لینے والی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔ 2 گھنٹے تک اسے بیسمنٹ میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ رکھنے کے بعد ایک عورت وہاں آ کر نوف کو اوپر والے کمرے میں لے گئی۔ بکھرے بال، بغیر دوپٹے کے، بدحال سی حالت میں وہ اپنے آپ کو زبردستی گھسیٹتی ہوئی اس عورت کے ساتھ چل رہی تھی۔ یہ کمرہ محبوب خان کا تھا، جسے دیکھ کر نوف کا دل خوف سے تھر تھرانے لگا۔ ہاتھ میں جام کا گلاس پکڑے محبوب خان صوفے پر بیٹھا ہوا نوف کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ آخر محبوب خان نے اپنی تتلی کو پکڑ لیا۔ کیا سوچا تھا تم نے میری رانی کہ یہاں سے فرار ہونے کے بعد ہم تمہیں بھول جائیں گے؟ یہاں جو لڑکی ایک بار آ جائے پھر مرنے کے بعد ہی اس کا اس جگہ سے پیچھا چھوٹتا ہے۔ روہیل کی مدد سے تم دوبارہ ہمارے ہاتھ لگ گئی ہو۔ شکر کرو کہ روبی ابھی تک نواب رستم کے گھر میں موجود ہے، اس سے ابھی تمہارا سامنا نہیں ہوا، ورنہ وہ یہاں پہنچ کر تمہاری یہ نازک چمڑی کتنی بری طرح ادھیڑے گی، اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ تھوڑی دیر کے لیے تم اس محبوب خان کا دل خوش کر دو، پھر محبوب خان تمہیں روبی کے عذاب سے بچا لے گا۔ وہاں دور کیوں کھڑی ہو، یہاں آؤ میرے پاس۔ لمبا تڑنگا سیاہ مائل رنگت کا محبوب خان نوف کی طرف بڑھنے لگا تو نوف خوف زدہ ہو کر بولی، میں کسی دوسرے کی بیوی ہوں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرے وجود میں ایک اور زندگی سانس لے رہی ہے، مجھ پر رحم کرو۔ محبوب خان کی غلیظ نگاہوں کو جانچنے کے باوجود نوف اس سے رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ نوف کو اپنے غلیظ ہاتھوں سے چھوتا، کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ یہاں پولیس کی ریڈ پڑ گئی ہے، انسپکٹر رمیز کا نمبر بند جا رہا ہے اور تھانے کا SHO بھی کال نہیں اٹھا رہا۔ روبی 2 منٹ پہلے ہی یہاں پہنچی تھی، مگر پولیس اس کی بات نہیں سن رہی ہے، وہ لوگ گھر کی تلاشی لینے کے لیے بضد ہیں۔ ملازمہ کمرے میں آتی ہوئی محبوب خان کو یہ بری خبر سنانے لگی، جو نوف کے لیے اچھی خبر ثابت ہوئی تھی۔ جبھی میں نے روبی سے بولا تھا اس نئے SHO کا منہ بند کرنے کے لیے اس کے منہ میں پیسے بھر دو، ورنہ وہ ہمارے ساتھ ذرا کوآپریٹ نہیں کرے گا۔ اسے دوسری لڑکیوں کے ساتھ نیچے بیسمنٹ میں بند کر دو، میں ہی کچھ کرتا ہوں۔
महबूब खान मुलाजमा को बोलता हुआ कमरे से निकल गया। मुलाजमा नोफ को हाथ से पकड़कर उसे बेसमेंट की तरफ ले जाने लगी। यही एक अच्छा मौका नोफ के हाथ आया था। उसने अचानक ही अपना हाथ छुड़ाकर मुलाजमा को पीछे धक्का दिया। मुलाजमा अपने फरबी सरापे को लेकर पीछे गिरी तो नोफ ने कॉरिडोर से बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। आप ज़रा तमीज़ से बात करें, आप जानते नहीं हैं कि मेरी पहुंच कहां तक है। मेरी एक कॉल पर इस इंस्पेक्टर का 2 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है और आपको भी ज़रा संभल कर रहना चाहिए। पुलिस के साथ खड़े हुए इब्राहिम को महबूब खान धमकी देता हुआ बोला तो इब्राहिम ने आगे बढ़कर महबूब खान का गिरेबान पकड़ लिया। मुझे धमकियां देने से बेहतर यही है कि तुम सीधी शराफत से ये बता दो कि मेरी बीवी कहाँ है, वरना मैं तुम्हें संभलने का मौका भी नहीं दूंगा। इब्राहिम गुस्से में महबूब खान का गिरेबान पकड़ता हुआ बोला, हम लोग शरीफ और इज़्ज़तदार लोग हैं, हमें क्या मालूम कि तुम्हारी बीवी कहाँ पर है। शराफत से उसे छोड़ दो, वरना तुम जानते नहीं हो हमारा हसर और रसूख कहाँ तक है। रूबी बीच में आकर इब्राहिम को धमकी देती हुई बोली, लेकिन अंदर से वो पुलिस को देखकर डर गई थी। शायद अब की बार उसने गलती की थी नोफ पर हाथ डालकर। मैडम जी, आपका असर रसूख जहाँ तक भी हो, जब आपको आपके ग्रोह के साथ मीडिया के सामने एक्सपोज किया जाएगा तो आपके जितने भी बाप हैं ना, वो सब आप पर से शफकत का हाथ हटा लेंगे। आपकी बेहतरी इसी में है कि आप हमें इज्जत से अपने बंगले की तलाशी लेने दें। इंस्पेक्टर रूबी को देखता हुआ बोला। इब्राहिम, नोफ की आवाज़ पर इब्राहिम फ़ौरन पलट कर उसे देखने लगा जो कॉरिडोर से भागती हुई उसी के पास आ रही थी। इब्राहिम खुद भी तेज़ी से नोफ की तरफ बढ़ा और नोफ को अपने हसार में ले लिया। शुक्र है आप यहाँ आ गए, अगर आप यहाँ ना आते तो न जाने क्या हो जाता। नोफ इब्राहिम के गिर्द अपने बाजू बांधती हुई इब्राहिम को महसूस करती हुई बोली, उसकी ज़िंदगी में बेशक जितनी भी आजमाइशें लिखी हों, लेकिन हर बार की तरह आज भी उसके मुहाफ़िज़ ने उसे बचा लिया था। ऐसा मुमकिन नहीं था जो मैं यहाँ तक ना पहुँचता। मेरी अपनी ज़िंदगी दाव पर लग गई थी आज। ना ही तुम्हें खोने का हौसला है, ना ही तुमसे दूरी बर्दाश्त करने की हिम्मत। हमें यहाँ से चलना चाहिए नोफ, यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं। इब्राहिम नोफ को अपने हसार में लिए बोला। नोफ को अपनी आंखों के सामने सलामत देखकर वो पुरसकून था। वो नोफ को यहाँ से लेकर निकलना चाहता था क्योंकि थोड़ी देर में ही मीडिया के नुमाइंदे यहाँ पहुँच जाते। इब्राहिम, नीचे बेसमेंट में इन लोगों ने बहुत सी लड़कियों को कैद कर रखा है जिनसे ये लोग ज़बरदस्ती गलत काम करवाएंगे। नोफ वहाँ पर मौजूद पुलिस को देखकर इब्राहिम को बताने लगी ताकि उन लड़कियों की आज़ादी की भी कोई सबील बन पाए। अज़लान को जैसे ही होश आया, बेला सोफ़े से उठकर अज़लान को पुकारती हुई उस तक पहुँची। तुम ठीक हो ना बेला? अपनी खुद की हालत को नज़रअंदाज करता हुआ वो बेला की फ़िक्र करता हुआ उससे उसी के बारे में पूछने लगा। मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं ज़िंदा न रह पाती। बेला अज़लान का हाथ अपने होठों से लगाती हुई बोली। आंसू खुद ब खुद बेला की आंखों से बहने लगे। बेला मेरी जान, इस तरह मत रो, तुम्हारे आंसू देखकर सच में तुम्हारे शौहर की जान पर बन आएगी। प्लीज़ रहम खाओ अपने शौहर पर और अपनी इन प्यारी प्यारी आंखों पर। अज़लान बेला को और ज़्यादा अफसुर्दा या परेशान नहीं देख सकता था, इसीलिए बोला तो बेला अपने होठों से अज़लान का हाथ हटाती हुई उसे घूरने लगी। तुमने खुद इतने दिनों से बड़ा रहम किया हुआ है ना मुझ पर, एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया मुझे अपने घर से निकालते हुए। तुम्हें अंदाज़ा है ना कि मैं तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकती। बेला अपनी आंखों से आंसू साफ़ करती हुई अज़लान से शिकवा करने लगी। घर से इसलिए निकाला था ताकि मैं जल्द से जल्द तुम्हें वापस अपने घर ले आऊँ, मगर तुम्हारे पास आने में इतने दिन इसलिए लग गए क्योंकि कुछ ऑफिशियल मैटर्स थे जिन्हें देखना बेहद ज़रूरी था। बाकी रही बात तुम्हारी मोहब्बत की, तो वो तो मैं अब खुद भी किसी दूसरे से शेयर नहीं करने दूंगा तुम्हें। अज़लान बेला का चेहरा देखता हुआ उससे बोला, ऑफिशियल मैटर्स की वजह से इतने दिन लगा दिए मेरे घर आने में, जबकि दूसरों के सामने अपनी शादी की खबरें फैलाते फिर रहे हो। एक शिकवा ख़त्म हुआ तो बेला ने दूसरा शिकवा फ़ौरन अज़लान के सामने रखा, जिस पर अज़लान ने बेला की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। नासमझी में बेला ने अज़लान के हाथ पर अपना हाथ रखा तो अज़लान ने बेला का हाथ अपने होठों से लगा लिया। कोई झूठी खबर नहीं फैलाई, शादी की तो है मैंने तुमसे। क्या तुम नहीं हो मेरी बीवी? बोलो मेरी जान। और वैसे भी मैं चाहता था ये खबर सुनते ही तुम दौड़कर मेरे पास चली आओ, और अब मैं वापस तुम्हें तुम्हारे घर नहीं जाने दूंगा। अज़लान आहिस्ता आवाज़ में हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ बेला से बोला, बहुत अच्छा लगेगा ना ऐसे अपने घर की बजाय इस हॉस्पिटल से मैं तुम्हारे साथ रुखसत होकर तुम्हारे पास आ जाऊं। बेला अज़लान की अनोखी सी बात पर उसे आंखें दिखाती हुई बोली,
مجھے اچھا لگے گا، آنٹی اور ابراہیم سے میں بات کر لوں گا۔ ویسے بھی تمہارے بھائی کی شکل دیکھ کر مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ کافی مس کر رہا ہے اپنی بیوی کو۔ ظاہری سی بات ہے اگر نوف اس کے ساتھ جائے گی تو پھر تمہیں میرے ساتھ ہی آنا چاہیے نا۔ اذلان بیلا کے اعتراض کو رد کرتا ہوا بولا۔ بیلا ابھی بھی پلکیں جھپکائے بنا اذلان کو گھورتی ہوئے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ اذلان کے اسمائل دینے پر بیلا نے اس کو گھورنا نہیں چھوڑا۔ اتنی دور سے کیوں گھور رہی ہو؟ ذرا قریب آؤ تو تمہاری گھورنے کا صحیح سے علاج کرتا ہوں میں۔ اذلان اپنی مسکراہٹ چھپاتا ہوا بیلا سے بولا۔ اگر تم زخمی حالت میں بیڈ پر نہیں لیٹے ہوئے ہوتے نا تو میں تمہارا علاج کر ڈالتی۔ آن بن کر کیوں پریشان کرتے رہے تم مجھے؟ بیلا کو نیا شکوہ یاد آیا تو اذلان کو آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی۔ آن بن کر تمہیں پریشان کہاں کرتا تھا میری جان؟ صرف تمہاری نیڈ کے وقت تمہاری مرضی پر تم سے بات کیا کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ تم کسی دوسرے کو میرے علاوہ اپنا دوست نہ بنا سکو۔ اندر سے میں بھی یہی چاہتا تھا کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہ بنے۔ بیلا حیرت سے اذلان کا اپنے لیے حساس انداز دیکھ رہی تھی۔ اذلان مسکرا کر اپنی انگلی کے اشارے سے بیلا کو قریب آنے کا بولنے لگا۔ بیلا اذلان کے قریب آ کر اس پر جھکتی ہوئی اپنا چہرہ اذلان کے چہرے کے قریب آئی۔ میری نکمی اسٹوڈنٹ کو فزکس کا پیپر مل گیا تھا، اب تو میں توقع کر سکتا ہوں نا کہ تم فزکس میں اچھے نمبر لے آؤ گی۔ اذلان بیلا کا چہرہ قریب سے دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، کیونکہ جس دن فزکس کا پیپر تھا اذلان نے آدھے گھنٹے پہلے سارے سوالات اسے واٹس ایپ کیے تھے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے میجر صاحب کہ ان سوالات پر نظر ڈالے بنا ہی میرا فزکس کا ہی نہیں بلکہ باقی سارے پیپرز بھی بہت اچھے ہوئے ہیں، جن کا اندازہ آپ کو میرا رزلٹ دیکھ کر بخوبی ہو جائے گا۔ بیلا طنزیہ لہجے میں اذلان کو جتاتی ہوئی بولی، جس پر وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ نکمی تو تم تب بھی رہو گی، مجھے اس بات پر مکمل یقین ہے۔ رومانس کا جو تھوڑا بہت سبق میں نے تم کو سکھایا تھا وہ چند دنوں میں تم بالکل بھول گئی ہوگی۔ اذلان کی بات سن کر بیلا بلش کرتی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی، تبھی اذلان نے ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ تھام کر اسے اپنے قریب کیا کہ اچانک ہسپتال کے روم کا دروازہ بجنے لگا، جس پر بیلا پیچھے ہٹی۔ بھائی؟ بیلا کے دروازہ کھولتے ہی نوف آنسو پونچھتی ہوئی اذلان کی طرف بڑھی۔ اس کے پیچھے ہی ابراہیم بھی کمرے میں چلا آیا، کیونکہ وہ نوف کو اذلان کی طرف سے بالکل بھی مطمئن نہیں کر پایا تھا۔ نوف کے پریشان ہونے اور رونے پر وہ نوف کو ہاسپٹل لے آیا تھا۔ ایسا ممکن نہیں تھا کہ نوف اذلان کو زخمی حالت میں دیکھ کر اس کے پاس نہ رکتی۔ اذلان کے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد وہ بیلا اور اذلان کے ساتھ اس کے فلیٹ میں آ چکی تھی۔ اس دن والے واقعے کے بعد سے نوف اور ابراہیم کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں تھا کہ اب ابراہیم نوف سے بات چیت کرنے سے کترا رہا تھا۔ وہ آفس کے بعد روز اذلان کے پاس آ کر 1.5-2 گھنٹے اس کے پاس بیٹھتا، مگر نوف اس وقت یا تو خود کو کچن میں مصروف کر لیتی یا پھر دوسرے بیڈ روم میں چلی جاتی۔ اسی دوران اذلان خود کو اچھے سے ریکور کر چکا تھا اور آج اسے اپنے چیک اپ کے لیے ہسپتال جانا تھا، جس پر کل شام ابراہیم اذلان کو ہسپتال لے جانے کی حامی بھر چکا تھا۔ اذلان بیلا کے ساتھ ہسپتال جانے کے لیے تیار تھا۔ اس وقت نوف گھر میں اکیلی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی فون پر نازنین سے بات ہوئی تھی۔ گھر کی ڈور بیل بجنے پر جب نوف نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے دروازے پر ابراہیم کو کھڑا پایا۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملیں۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیسی ہو؟ ابراہیم فلیٹ میں داخل ہوتا ہوا نوف سے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں۔ بھائی اور بیلا کہاں ہیں؟ ابراہیم کو مختصر سا جواب دینے کے ساتھ ہی اندر آنے کا راستہ دیتی ہوئی وہ ابراہیم سے اذلان اور بیلا کا پوچھنے لگی۔ مطلب وہ دونوں گھر پر موجود نہیں ہیں؟ مگر آج تو اذلان کو چیک اپ کے لیے جانا تھا میرے ساتھ۔ ابراہیم مڑ کر حیرت سے نوف کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ مگر ان دونوں کو تو ہسپتال کے لیے گھر سے نکلے ہوئے 1 سے 1.25 گھنٹہ گزر چکا ہے۔ میں سمجھی کہ وہ دونوں اب آپ کے ساتھ واپس آ گئے ہوں گے۔ نوف کنفیوز ہوتی ہوئی ابراہیم کو بتانے لگی۔ اذلان کو میرے ساتھ ہی جانا تھا اور اس نے مجھے شام 6 بجے کا ٹائم دیا تھا۔ ابراہیم کلائی پر بندھی ہوئی واچ میں ٹائم دیکھتا ہوا بولا، جو اس وقت 6 بجا رہی تھی، مگر ساتھ ہی وہ اذلان کا پلان بھی سمجھ چکا تھا۔ مگر نوف ابراہیم کی بات سن کر پریشان ہو چکی تھی۔ تو بھائی اتنے پہلے سے کیوں نکل گئے؟ آپ بھائی کو کال کر کے ان سے پوچھیں ذرا، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نوف پریشان چہرہ لیے ابراہیم کو دیکھتی ہوئی بولی، تو ابراہیم نوف کو دیکھ کر مسکراہٹ چھپا گیا۔ اس میں نہ سمجھ آنے والی کون سی بات ہے؟ سمپل سی بات ہے، وہ ہم دونوں کی ڈیٹ کا انتظام کر کے تبھی تو بیلا کو اپنے ساتھ لے کر گیا ہے۔
افراہیم نوف کے قریب آتا ہوا سنجیدگی سے اس کو بتانے لگا، مگر اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ ایسی فضول حرکتیں کرنے والے انسان نہیں ہیں میرے بھائی۔ افراہیم کی بات پر نوف نوگواری سے بولتی ہوئی اپنے کمرے میں جانے لگی تو افراہیم نے نوف کی نازک سی کلائی پکڑ لی۔ اس پوری دنیا میں فضول سی حرکتیں کرنے والا انسان صرف ایک ہی ہے، اور اتفاق سے وہ تمہاری قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ کیوں، سچ بول رہا ہوں نا میں؟ افراہیم نوف کی کلائی پکڑے اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا نوف سے پوچھنے لگا۔ میں خود سے آپ کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ آپ کو اپنے بارے میں مجھ سے زیادہ ہی معلوم ہوگا۔ نوف کے بولنے کی دیر تھی۔ افراہیم نوف کی کمر پر اپنا بازو حائل کرتا ہوا اس پر جھک گیا۔ یہ کیا فضول حرکت ہے؟ نوف افراہیم کو پیچھے ہٹاتی ہوئی ناگواری سے بولی تو افراہیم مسکرا کر نوف کے پیشانی کے بل دیکھنے لگا۔ فضول انسان تو فضول حرکتیں ہی کر سکتا ہے نا؟ افراہیم بولتا ہوا ایک بار پھر اس پر جھکنے لگا، مگر نوف اب کی بار اس کا ارادہ بھانپ کر افراہیم کو پیچھے دھکیلتی ہوئی بیڈ روم میں چلی آئی۔ افراہیم مسکرا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے نوف کے پیچھے بیڈ روم میں پہنچا اور بیڈ روم کا دروازہ لاک کرنے لگا، جس پر نوف سوالیہ نظروں سے افراہیم کو دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دروازہ اسی لیے بند کر رہا ہوں تاکہ اگر تمہارا بھائی جلدی واپس آ گیا تو وہ سمجھ جائے کہ ہم دونوں ابھی بزی ہیں۔ افراہیم نوف کو دیکھتا ہوا مزید فضول گوئی سے بولا تھا۔ اگر میرا بھائی واپس آئے گا تو ایک عدد ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ ہوگی، جو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ رشتے میں آپ ہی کی بہن ہے۔ نوف افراہیم کو بولتی ہوئی اسے شرم دلانے لگی، مگر وہ بے شرمی سے مسکراتا ہوا نوف کے قریب آیا۔ مجھے شرم دلانے کی بجائے تمہیں خود شرم آنی چاہیے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے تم ان دونوں میاں بیوی کے بیچ میں کباب میں ہڈی بنی ہوئی ہو۔ واپس اب تمہیں میرے ساتھ گھر بھی جانا ہے یا پھر اپنے بھائی کے گھر ہی ڈیرا جمائے رکھنا ہے؟ افراہیم دوبارہ نوف کے قریب آتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ بوجھ نہیں ہوں میں اپنے بھائی پر، نوف افراہیم کو دیکھ کر جتاتی ہوئی بولی۔ بھائی کے پاس آتے ہی اور زیادہ زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ افراہیم نے بولنے کے ساتھ ہی اچانک نوف کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ کیا ہو گیا ہے افراہیم آپ کو؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ افراہیم کی اچانک حرکت پر نوف ایک دم بوکھلاتی ہوئی بولی۔ اپنا بوجھ اٹھا رہا ہوں ڈیئر وائف۔ افراہیم نوف کو بولتا ہوا اسے بیڈ کے پاس لٹا چکا تھا۔ نوف نے اٹھنے کی کوشش کی تو افراہیم اس کو کندھوں سے تھامتا ہوا دوبارہ بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکا۔ پلیز افراہیم پیچھے ہٹیں۔ جتنا ناراض ہونا ہے یا غصہ کرنا ہے میں سب برداشت کر لوں گا، مگر پلیز گھر چلو، یہ دوری بالکل برداشت نہیں ہو رہی مجھ سے۔ افراہیم نوف پر جھکا اس کا چہرہ دیکھتا ہوا اب کی بار بے حد سنجیدگی سے بولا۔ میرے سامنے مظلوموں جیسی شکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہو چکی ہوں۔ ابھی آپ جتنا نرم پڑ رہے ہیں نا، چند گھنٹے بعد کسی بھی بات پر گرم ہو سکتے ہیں، آپ کا کوئی بھروسہ نہیں۔ نوف نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اتنی جلدی نہیں مانے گی۔ ابھی وہ جتنا اچھا بن رہا تھا اسے تھوڑی ہی دیر لگتی کسی بات پر غصہ آنے میں۔ پکا نا یار، اب میں بالکل بھی غصہ نہیں ہوں گا، افراہیم نے بولتے ہوئے نوف کے گال پر اپنے ہونٹ رکھے۔ آپ سدھرنے والی شے بالکل نہیں ہے۔ نوف افراہیم کی بات پر اسے گھورتی ہوئی بولی، جس پر افراہیم مسکراہٹ چھپائے بغیر نوف کو دیکھنے لگا، مگر پھر سنجیدگی سے بولا۔ تمہاری دوری نے بالکل سدھار دیا ہے مجھے، اور یہ احساس بھی دلایا ہے کہ تم میرے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہو۔ افراہیم نوف کا چہرہ دیکھتا ہوا اعتراف کرنے لگا۔ تو پھر یہ کیوں بولا تھا کہ آپ مجھے اپنے دل میں بسا سکتے ہیں تو پھر نکال بھی سکتے ہیں؟ نوف افراہیم سے پرانی بات کا شکوہ کرتی ہوئی بولی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اپنے دل سے نکال سکتا ہوں تو پھر اس دل میں جھانک کر دیکھ لو، صرف اپنے آپ کو ہی پاؤ گی۔ افراہیم کے بولنے پر نوف خاموش ہو گئی، کیونکہ افراہیم کے لہجے میں سچائی تھی۔ ویسے اگر میں بابا بننے والا ہوں تو یہ خبر تمہیں سب سے پہلے مجھے سنانی چاہیے تھی۔ اب کی بار افراہیم نوف سے شکوہ کرتا ہوا بولا، کیونکہ یہ شکوہ تو اس کا بنتا تھا۔ میں نے اسی ٹائم آنٹی کو کال کی تھی جب آپ آفس سے واپس آ کر ان کے روم میں موجود ہوتے ہیں۔ نوف افراہیم کو آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی تو افراہیم کے ماتھے پر ہلکا سا بل نمودار ہوا۔ فوراً آگے نیچے کرو اپنی، افراہیم روب دار لہجے میں بولا تو نوف غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ نوف کو غصے میں دیکھ کر افراہیم مظلومیت سے بولا، اگر اس وقت مجھے تمہاری آنکھوں میں ڈوبنے کا دل چاہ گیا نا، پھر مسئلہ ہو جائے گا یار۔ افراہیم کے بولنے پر نوف مسکرانے لگی تو افراہیم بھی مسکرا کر اس کی پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑ کر پیچھے ہوا، کیونکہ باہر سے آتی آوازیں ازلان اور بیلا کے آنے کا پتہ دے رہی تھیں۔ ختم شد۔
So میرے عزیز listeners, that was the end of امید وفا by Zenia Sharjeel. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا and don't forget to subscribe to my channel. اللہ حافظ.